जो काला धन गरीबों मजलूमों का पेट काट कर तिजोरियों तक पहुंचा है, जब उन तिजोरियों से हम तक मुंतकिल हो तो उसका एक हिस्सा वापस उन लोगों को मिल जाए जिनसे इसे हासिल किया गया है। मतलब ये है कि हम मजलूम अवाम और जालिम सरमायाकारों और सरमायादारों के दरमियान होने वाली तिजारत के कमीशन एजेंट बन जाएं। कैसा रहेगा? आप यकीन कीजिए, अपनी इस तकरीर को ख़त्म करने के बाद दूसरी तजवीज़ में यही पेश करता, एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसके तहत खुफिया तौर पर ही सही गरीब और नादार लोगों की इमदाद हो सके और वो काला धन इस इमदाद में इस्तेमाल हो। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर चीफ हो जाए इस आइडिया पर काम। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए अपना फेरोज शाह क्या बुरा है? समझ रहा हूँ। प्रोग्राम क्या है? चीफ, आप सुहेल से दोस्ती करें। दोस्ती? हाँ, मैं समझा नहीं। दोस्ती का मतलब दोस्ती ही होता है चीफ। मुझे भी पहेलियां बुझा रहे हो। बिल्कुल नहीं चीफ, फिर समझाओ। चीफ, सुहेल के खिलाफ तमाम तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए एक लंबा तरीकाकार इख्तियार कीजिए। आप अपने चेहरे पर मेकअप करके इस दफ्तर से दूर हो जाइए। सुहेल शाह की कुर्बत हासिल करने के तरीके मैं दरियाफ्त करूंगा। हमारे आदमी, मेरा मतलब है शम्स, बाकिर वगैरह शाह और फेरोज शाह के पीछे लगे हुए हैं। उनके बारे में तमाम तर मालूमात हासिल कर ली जाएं और फिर आप जिस तरह भी बन पड़े सुहेल शाह के दोस्त की हैसियत से उसके करीब पहुंच जाएं। फिर हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और फेरोज शाह के बारे में भी तफसीलात मालूम कर लेंगे। पहले हम इनसे लंबी रकम काटेंगे चीफ, और इसके बाद इनकी पोल खोल देंगे और इन्हें हुकूमत के हवाले कर देंगे। बात सिर्फ इतनी ही है कि फेरोज शाह अपने इख्तियारात से काम ना ले सके, इसका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। मैं आफ्ताब कमाल के आइडिया पर गौर करने लगा। एक दिलचस्प तफरीही मशगला था। जी अचानक ही चाहा कि इस पर अमल कर डाला जाए। अलबत्ता किसी ख्याल के तहत मैंने आफ्ताब कमाल से कहा, लेकिन इस तरह बेचारे गयास की रिहाई जरा लंबी हो जाएगी। फरजाना अब हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारों में शामिल है, इत्मीनान भी करती है हम पर। जेल में गयास को कोई तकलीफ भी ना होने पाएगी। फरजाना को समझा देंगे कि जिस तरह हम सुहेल शाह और फेरोज शाह के खिलाफ काम करेंगे, इससे गयास को खतरा भी हो सकता है। उसका कुछ अरसे जेल में रहना ही ज्यादा बेहतर है। ये बात उसे समझा दी जाए ताकि मुतमईन हो जाए। वही अपनी माँ को भी मुतमईन कर देगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मंजूर किया जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी के शबो रोज यकसा हैसियत रखते हैं। तौफीक, एजाज, जॉन और किशोरी फूले नहीं समाते थे। कमबख्तों की जिंदगी बस इनकी अपनी जात में महदूद होकर रह गई थी। वो बड़ी बड़ी रकमों के मालिक बन गए थे। अब मैंने ये रकमें देने के बाद उन पर इस कदर पाबंदियां भी आयद नहीं की थी कि वो अपनी ख्वाहिशों की तकमील ना कर सकें। चुनाचे नए नए सूट सिलवाए गए। दफ्तर में अच्छी खासी दमा चौकड़ी मचाए रहते थे। हर तरह की हरकतें करते थे। मुझे भी उनकी हमाकतों में बड़ा लुत्फ आता था। किशोरी कहने लगा, चीफ, एक बड़ा मसला आजकल ज़ेरे बहस है। क्या हम में से किसी एक को शादी कर लेनी चाहिए? मतलब अब देखिए ना, अगर हम सब शादी कर लेंगे तो फिर तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। कोई किसी काम का नहीं रहेगा। हालांकि आपकी मिसाल सामने है, लेकिन फिर भी हमारा मुत्तफिका फैसला है कि एक ही शादी कर ली जाए, चाहे कोई दोस्त कर ले। क्या बदतमीजी है? नहीं चीफ, नहीं। जो भी शादी करेगा उसकी बीवी बाकी सब की बाबी होगी, लेकिन एक ऐसा घर जरूर होना चाहिए जहाँ घरेलू जिंदगी हो। तो फिर कौन कर रहा है ये शादी? मैंने सवाल किया। मेरा मसला जरा मुश्किल है क्योंकि हिंदू लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। अब दो ही बातें हैं, एजाज या तौफीक, ये कदम उठाएं। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? फजूल बकवास सुनने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मगर चीफ, एक बड़ा मसला दरमियान में आ गया है। वो ये कि जो भी शादी करेगा बाकी सब उसे बता दिया करेंगे। तुम जाते हो या मैं कोई चीज उठाकर तुम्हारे सर पर मार दूं? मैंने किशोरी से कहा। नहीं चीफ, असल में इसके पस मंजर में भी एक तस्वुर है। निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैंने किशोरी से कहा, गोया आप इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं देना चाहते। बात असल में ये है चीफ कि हम किसी ऐसे साए में आ जाना चाहते हैं जिससे हमारी मुश्किलात दूर हों। अब हम एक अकेली जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बाबी बाकी देवरों का ख्याल रखेगी, बस काफी है। वैसे तो जो कुछ हम करते रहे हैं वो तो करते रहेंगे। मैंने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई तो किशोरी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजे में रुक कर अलबत्ता उसने कहा, लोग अपनी अपनी शादियां कर लेते हैं और जब दूसरे इसका इजहार करते हैं तो उनके पीछे लपकते हैं। अरे वाह, मैं हंसता रहा था। बहरहाल इन दिनों कोई खास टेंशन जहन पर नहीं थी। हालांकि गयास और फरजाना का मामला खासी अहमियत का हामिल था। फरजाना से दूसरी शाम गुफ्तगू हुई। वो अब बहुत मुतमईन नजर आती थी। कहने लगी, मैंने माँ को भी इस सिलसिले में सारी तफसीलात समझा दी हैं। बहुत मुतमईन है वो। आप यकीन कीजिए जहांगीर भैया,
آپ نے اس مایوس گھر میں روشنی کر دی ہے، ہمارے مردہ دلوں میں چراغ جل گئے ہیں۔ خدا آپ کی جدوجہد کو کامیاب کرے۔ جس اعتماد سے آپ نے اس بارے میں کہا ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اس بارے میں تم سے میں یہ کہہ چکا ہوں فرزانہ کہ انشاءاللہ تعالی غیاث کو واپس لے کر تمہارے گھر آؤں گا، لیکن جتنی بھی دیر لگے اسے بد دل نہ ہونا۔ اب بد دل نہیں ہوں، یہی بتانا تھا تمہیں۔ فرزانہ کو مطمئن کر دیا گیا۔ پھر آفتاب کمال نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ میک اپ کے سلسلے میں پہلے بھی خاصی مہارت حاصل کر چکے تھے، اس کے لیے ہم نے کسی باہر کے شخص کو منتخب نہیں کیا۔ البتہ میرے چہرے کی تشکیل میں آفتاب کمال نے اپنی مہارتوں کا ثبوت دیا اور ایک ایسا حسین چہرہ وجود میں آ گیا جسے ایک نگاہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی ضرورت یقینی ہو۔ جب آفتاب کمال میرے چہرے کی درستگی کر چکا اور اس نے آئینہ میرے سامنے کیا تو میں نے غصیلے انداز میں کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی پرستان کا شہزادہ تمہارے ذہن میں آ گیا تھا؟ آپ نہیں سمجھتے چیف، حسن پرستی انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے اور حسین انسان کی جانب لوگ خواہ مخواہ متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ معمولی شکلیں کسی کی توجہ نہیں حاصل کر سکتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اس حسین شکل میں نے ایک نمایاں خوبی رکھی ہے۔ کیا حسین ہونے کے باوجود آپ کی جو یہ تھوڑی تشکیل دی گئی ہے اس میں ایک صفاقی چھپی ہوئی ہے۔ آپ کا حسن اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی صاحب نظر آپ کی صفاقی کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ ایک حسین قاتل ترتیب دیا گیا ہے اور یقیناً یہ سہیل شاہ کی توجہ 1 منٹ میں اپنی جانب مبذول کر لے گا۔ عجیب تماشا کیا ہے تم نے بھائی، مجھے گھر بھی تو جانا ہوگا اور یہ میک اپ اب فوراً ہی تو خراب کیا جانے والا نہیں ہے، اسے تو 1-2 ماہ چلنا ہی ہوگا۔ تو فریدہ بابی بھی آپ کو ناپسند نہیں کریں گی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، مگر اس کے بعد میں اس دفتر میں تو نہیں بیٹھ سکوں گا۔ بالکل نہیں بیٹھ سکیں گے، دفتر میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کمال ہے یار، تم نے میرے لیے ایک لمبا پروگرام ترتیب دے دیا ہے۔ چیف مجھ سے یہ تو پوچھئے کہ میں نے اس سلسلے میں اور کیا کیا ہے؟ کیا یہیں اسی بلڈنگ میں ایک اور دفتر بھی حاصل کر لیا ہے میں نے، دوسری منزل میں؟ وہ کس لیے؟ آپ سے دوری نہ رہے۔ یعنی کمال ہے، یہ کیا ہوا؟ بس یوں سمجھ لیجئے 2 روز کے اندر اندر ایک صاحب دفتر چھوڑ رہے ہیں۔ کئی دن سے انہوں نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی ہوئی ہے، میں نے انہیں ان کی مطلوبہ رقم ادا کر دی اور خاموشی سے یہ دفتر خرید لیا۔ آفتاب کمال، تم واقعی جادو کے جن ہی معلوم ہوتے ہو، ایسے عمل کر ڈالتے ہو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تمام تفصیلات مہیا ہو چکی ہیں فیروز شاہ صاحب اور سہیل شاہ صاحب کے بارے میں۔ سہیل شاہ صاحب کے دوستوں میں یہ چند نام ہیں، انہیں ان کی تصاویر کے ساتھ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ فطرتوں کے بارے میں بھی تھوڑی بہت معلومات ان کاغذات میں درج کر دی گئی ہے۔ آفتاب کمال نے ایک لفافہ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا، پھر 1-1.5 گھنٹے تک ہم اس لفافے سے برآمد شدہ مواد میں کھوئے رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ سہیل شاہ عموماً زیرو کلب جاتا ہے اور زیرو کلب میں اچھی خاصی مقبول شخصیت کا مالک ہے۔ یہ کلب بھی رئیس زادوں ہی کا کلب تھا اور یہاں اچھی خاصی بےہودگیاں ہوا کرتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں ایک بار رپورٹ ملی تھی، لیکن کبھی وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ البتہ اسی شام میں زیرو کلب پہنچ گیا، ٹیکسی سے گیا تھا اور ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھا۔ کلب میں داخل ہونے کے لیے ممبرشپ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، عام لوگوں کو وہاں داخلے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا۔ اچھا خاصا پر رونق کلب تھا، ٹکٹ کی قیمت ہی اتنی تھی کہ کوئی معمولی آدمی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سہیل شاہ کے بارے میں مجھے تمام تفصیلات معلوم ہوئی تھی، ان کے تحت میں نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ اس کے تقریباً 5 دوست اس کے ساتھ موجود تھے اور وہ کلب کی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ کلب میں ہر قسم کی تفریحات کا بندوبست کیا گیا تھا۔ میں سہیل شاہ کے درمیان گھومتا رہا، بہت سی نگاہوں نے میرا طواف کیا تھا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے قریب پہنچی، ماڈرن لڑکی تھی اور کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا خیال ہے آپ ندیم شاہد ہیں؟ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اس نام کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں مس؟ نجمہ توفیق بیگ۔ میرے والد توفیق بیگ ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں۔ میرا نام ندیم شاہد تو نہیں ہے بلکہ سلطان جمالی ہے، لیکن آپ کے حکم پر میں نے اپنے آپ کو آج سے ندیم شاہد سمجھ لیا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہم لوگ ایک میز کی جانب بڑھ گئے۔ نجمہ توفیق بیگ ابھی میز تک پہنچی نہیں تھی کہ سہیل شاہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو نجمہ۔ نجمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، اوہو سہیل ڈیئر، بھائی تم مصروف تھے اس لیے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ مصروفیت تو تمہاری بھی بہت شاندار ہے، تم میں یہی خوبی ہے نجمہ، ہمیشہ دوسروں سے پہلے ہاتھ مار جاتی ہو، لیکن افسوس میرے ہاتھ آنے والے بہت جلد میرے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا کوئی حل بتائیے مسٹر سہیل۔ سہیل نے جواب میں ایک کہکہا لگایا اور کہنے لگا، اپنی آوارہ فطرت کو کنٹرول کرو ڈارلنگ، ورنہ ایک دن اس طرح بدنام ہو جاؤ گی کہ نوجوان تمہاری جانب آنے سے گریز کریں گے۔ نجمہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی،
افسوس یہ ہے کہ اگر تم کسی کی توہین کرو تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے گالیاں دینا چاہتے ہو تو میں خاموشی سے سنتی رہوں گی۔ سر جھکا رہی ہوں تمہارے سامنے، اس لیے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سہیل نے چیلنج کرنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا، مگر میں نے چہرے پر غصے یا نفرت کے آثار پیدا کرنے کے بجائے مسکراتی نگاہوں سے سہیل کو دیکھا اور بولا، سوری مسٹر سہیل، آپ سے میرا تعارف نہیں ہوا، لیکن نجمہ خاتون نے آپ کو سہیل کے نام سے مخاطب کیا ہے، اس لیے میں بھی اسی نام سے آپ کو پکار رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے نجمہ خاتون سے ہوشیار کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سمجھدار آدمی ہو۔ شہد کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نجمہ کا ڈنگ شہد کی مکھیوں سے زیادہ زہریلا ہے، اس سے بچو تو بہتر ہے۔ نجمہ کا چہرہ ست گیا تھا۔ ایک لمحے میں بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ زیرو کلب کی شکاری لڑکی تھی اور ہر نئے شخص کو پھانستی تھی۔ سہیل ایک چالاک آدمی تھا اور جو وہ کہہ رہا تھا وہ یقینی طور پر بالکل درست تھا۔ غرض یہ کہ میں نے اس کی بات کا برا ماننے کے بجائے نجمہ سے کہا، سوری مس نجمہ، اب اگر مسٹر سہیل مجھے ہوشیار کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کے ڈنگ سے بچنا ہوگا۔ غلط فہمیوں کا شکار ہو، میں نے بلا تم سے کیا کہہ دیا؟ ایک شخص کے دھوکے میں تم سے مخاطب ہوئی تھی، تم وہ نہیں ہو تو میرا تم سے کیا واسطہ؟ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ سہیل شاہ پھر ہنسا اور میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، جو لوگ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں میں انہیں دوست بنا لیتا ہوں۔ میں نے گرم جوشی سے سہیل سے مصافحہ کیا، پھر میں نے کہا، نجمہ جیسی لڑکیاں تو مسٹر سہیل زندگی میں آتی جاتی ہی رہتی ہیں۔ اگر ایک مخلص شخص جو بے لوث کسی کو مشکل سے نکالنا چاہے مل جائے تو ان لڑکیوں سے 1000 درجے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سہیل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ، جب دوستی کا ہاتھ ملا لیا ہے، دو دوستوں کی طرح ایک میز پر بیٹھیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پر لوگ لڑکی کے طرفدار بن جاتے ہیں اور اپنے لیے مصیبتیں مول لے لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک ایسے فلمی ہیرو کا تصور ہوتا ہے جو ہر جگہ 10-12 افراد سے بھیڑ کر ان سے مقابلہ کر سکتا ہے اور لڑکی کی توجہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تم نے اس روایت سے انحراف کیا ہے۔ میں نے کہا نا، میری زندگی لڑکیوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اچھے دوست کی ہمیشہ ضرورت محسوس کرتا رہا ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ تمہاری اس بات سے بھی مجھے اتفاق ہے، کیونکہ جو شکل و صورت تم نے پائی ہے وہ یقینی طور پر جنس مخالف کو تمہاری جانب متوجہ کرتی ہوگی اور تم اس کی رقابت سے خالی نہ ہوگے، تو پھر ہم گہرے دوست بن گئے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سلطان جمالی۔ تم مجھے سلطان کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو، کہیں کہ سلطان ہو یا نہ ہو، لیکن ایک سچ یہ ہے کہ کم از کم تم مقدر کے سلطان ضرور ہو۔ شکل و صورت بھی سلطانوں جیسی ہی پائی ہے۔ سہیل کے ساتھ بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ ہم لوگوں نے بہت مختصر وقت میں دنیا جہان کی باتیں کی۔ سہیل نے مجھے مختلف گیم کھلائے اور پھر جب رات خاصی گزر گئی تو اس نے کہا، کیا خیال ہے، واپسی کا کیا ارادہ ہے مسٹر سلطان؟ بس کلب کی تفریحات اسی قدر زیادہ مناسب ہیں اور پھر میرے لیے تو جلدی نکل جانا تو ویسے ہی ضروری ہے۔ کیوں، گھر سے اجازت نہیں ہوگی؟ گھر نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اچھا خیر، آؤ راستے میں بات کریں گے۔ کیا تمہارے پاس ڈرائیور موجود ہے یا خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں آئے ہو؟ نہیں، ڈرائیور ڈرائیو کرتا ہوا آیا ہے۔ تب تو پھر ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ تمہارا ڈرائیور تمہارے ساتھ ہوگا۔ نہیں، وہ جا چکا ہے۔ اور گاڑی بھی یقیناً جا چکی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ غالباً ڈرائیور تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہاں، نامعقول کرایہ وصول کرتے ہی چلا گیا، میں نے کہا، اور سہیل چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اب وہ کسی دوسری سواری کی تلاش میں ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں میں۔ اوفو، بہت گھما پھرا کر بات کرنے کے عادی ہو۔ ٹیکسی سے آئے ہو؟ ہاں۔ اپنی گاڑی نہیں ہے؟ نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا نا کہ گھر ہی نہیں ہے تو ڈرائیور یا کار کہاں سے ہوتی؟ کہاں رہتے ہو؟ ایک دفتر لیا ہوا ہے، بس کچھ کرم فرماؤں نے کرم فرمائی کر ڈالی تھی۔ تاش کے کھیل میں جیت گیا تھا، پیسے خاصے جمع تھے میرے پاس۔ تنہا گھر میں کون رہنا پسند کرے، اس لیے گھر کے بجائے دفتر خرید لیا اور اب وہی دفتر میری رہائش گاہ بھی ہے۔ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو مائی ڈیئر سلطان۔ میرا خیال ہے تمہارے ساتھ میری اچھی خاصی چل سکتی ہے، شاید۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ کار میں بیٹھے ہوئے آ رہے تھے۔ سہیل کے دوسرے دوست دوسری گاڑیوں میں چلے گئے تھے۔ اس نے مجھے اس عمارت کے سامنے اتارا جس میں آفتاب کمال اور میرا دفتر موجود تھا۔ پھر کہنے لگا، اس عمارت میں رہتے ہو؟ ہاں۔ آفس کا نمبر؟ میں نے اسے اپنے آفس کا نمبر بتا دیا اور سہیل کہنے لگا، ٹیلی فون ہے؟ ٹیلی فون بھی ہے، اس کا نمبر بھی بتا دو۔ اور سنو، جب ہم دوستی کی حد میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر دوستی ہیں۔ بے شک۔ دوسرے دن تقریباً 12 بجے میں نے اپنے اس نئے دفتر میں جہاں واقع اب میں نے رہائش گاہ اختیار کر لی تھی، سہیل کا ٹیلی فون موصول کیا۔ مسٹر سلطان سے بات کرنی ہے۔ میں ہی بول رہا ہوں، سلطان میں سہیل ہوں۔ جی سہیل صاحب، آپ کی آواز اتنی معمولی نہیں ہے کہ میں اسے پہچان نہ سکوں۔ جواب میں سہیل کی ہنسی سنائی دی تھی۔ پھر اس نے کہا،
یار تم نے کچھ اس طرح دل پر قبضہ جما لیا ہے کہ تمہیں نظر انداز کرنے کو جی نہیں چاہتا. کیا کر رہے ہو؟ خالی دفتر میں بیٹھا کلائنٹس کا انتظار کر رہا ہوں. کلائنٹس؟ ہاں یعنی کس قسم کے کلائنٹس؟ یہ فیصلہ تو خود میں نے بھی نہیں کیا ہے سہیل صاحب. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کلائنٹس کی قسم کا کوئی تعین نہیں کر سکا ہوں ابھی تک. اچھا تم وہیں رکو میں آ رہا ہوں. کیا واقعی؟ میں نے حیرت و مسرت کے ساتھ پوچھا. ہاں ذرا اپنا دفتر نمبر کنفرم کر دو. یہی ہے نا؟ سہیل نے میرے دفتر کا نمبر دہرایا. بالکل یہی ہے مسٹر سہیل. آ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا اور فون بند کر دیا. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. شکار کس خوبصورتی سے اپنے جال کی جانب آ رہا تھا. میں نے اس کے استقبال کے لیے اپنے ذہن میں منصوبہ تیار کر لیا. اب اس سلسلے میں اور کوئی کام نہیں کرنا تھا. البتہ آفتاب کمال کو فوراً ہی ٹیلی فون کر کے صورتحال کی اطلاع دی اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دوران آفتاب کمال یا ان چاروں گدھوں میں سے کوئی خیر سگالی کے مشن پر یہاں آ جائے اور خواہ سہیل کی نگاہوں میں آ جائے. آفتاب کمال نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہپناٹائز کر دیتے ہیں جہانگیر جمال شاہ. چھوڑو یار، کیا بچوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو. اچھا بعد میں تمہیں اطلاع دوں گا کہ مسٹر سہیل شاہ سے میری کیا گفتگو ہوئی. شاہوں کا معاملہ ہے، ہم جیسے لوگ بیچارے اس معاملے میں کیا مداخلت کر سکتے ہیں. آفتاب کمال نے کہا، شاہوں کو باکمال بنانے کا کمال تو آفتاب کمال ہی کو آتا ہے. خیر یار، زندہ محبت باقی، تم ذرا انہیں بھی کنٹرول کر لینا.